अस्सलाम वालेकुम जी। आप साउथ टुडे देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूँ। आजकल मुल्क की सूरत हाल जो है, इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है। तमाम नज़रें जो हैं वो मुल्क की सूरत हाल पर है कि क्या होगा। स्टेबिलिटी नहीं है। क्या ये 2022 में इंतखाबात होंगे, 2023 में होंगे, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई ख़त्म होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा इस वक्त सहाफ़ियों के ऊपर जो उनकी ज़ुबान बंद की जा रही है, उनको ऑफ एयर किया जा रहा है, मीडिया चैनल्स पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजियाकार, सीनियर साफ़ी मारिया मेमन साहिबा मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने साउथ टुडे को वक्त दिया। मैम, पहला सवाल ये है कि अभी लंदन में मुलाकातों की बात हो रही है कि कोई मुलाकातें चल रही हैं, और एक बयानिया है नवाज शरीफ का और एक शहबाज शरीफ का। आपको की इतलात क्या है? कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ सामने नज़र आता है स्क्रीन पे, जो मंज़र पे नज़र आता है वो तो खैर एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जो पीछे पसे पर्दा मुलाकातें होती हैं और सब कुछ। तो उस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात है वो उन्हीं मुलाकातों के नतीजे में जो हम सारी डेवलपमेंट और तब्दीलियाँ और चेंजेस देखिए। सो अनफॉर्चुनेट बात है कि एक जमहूरी मुल्क जहाँ पे लोगों का वोट की ताकत के ऊपर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, अपनी जो फॉलोअरशिप है उसके ऊपर इन्हिसार होना चाहिए है, लेकिन फिर भी हमारी जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो इस बात पे इत्तफ़ाक़ करती हैं कि हम मुलाकातें करें पसे पर्दा, ड्राइंग रूम में बैठ के डील स्ट्रक करें। ऐसे लोगों को जिनका सियासत के अंदर किरदार नहीं होना चाहिए है, उनको स्टेक होल्डर मान कर उनसे अगले आने वाले सेटअप के बारे में बातचीत करें। तो जैसे पाकिस्तान की हमेशा ये रवायत रही है, इस वक्त भी हो रही हैं मुलाकातें, इस वक्त भी मामला तय हो रहे हैं। और इसमें मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि हमेशा आगे भी ऐसा ही होता ही रहेगा। चाहे सियासतदान कितने भी मजबूत हो जाएं। इवन अगर इमरान खान साहब की बात करें कि भाई उनको वोट 17 जुलाई के इलेक्शन में वो अवामी ताकत का उन्होंने अपना लिटमस टेस्ट देख लिया कि मेरे पीछे अवाम की एक साइजेबल ताकत है, फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी यही कोशिश करेंगे कि हम कहीं बैठ के मुलाकातें कर लें और कुछ मामला तय कर लें। यही अलमिया है पाकिस्तान का। फवाद चौधरी ने भी कहा कि इंपॉर्टेंट हुकूमत के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ की 25 सितंबर की जो इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे सारे केसेस उसके ख़त्म हो रहे हैं, ये वजूहत है या किसी ने यकीन दहानी कराई है कि जी आपको अहल करवा दिया जाएगा, इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाएगा? कोई यकीन दहानी नवाज शरीफ को कोई करवाई गई है आपके? देखिए, यकीन दहानियाँ यकीनन नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, और वो वापस भी आना चाहते हैं, क्योंकि 3.5 साल तकरीबन उन्होंने जो एग्ज़ाइल काटी है, सेल्फ चोज़न एग्ज़ाइल थी, लेकिन वो गए यहाँ से। तो ऑब्वियसली वो वापस आना चाहते हैं, वो सियासी अमल का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। और जो सारी जो गुफ्तगू होती है उसमें ये PMLN बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, ज़ोर लगा रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उसमें वो यही कहते हैं कि उनके केसेस ख़त्म हों और वो दोबारा सियासी अमल के अंदर ना सिर्फ हिस्सा ले सकें बल्कि आके यहाँ पे कैंपेन्स को लीड करें। सो ऑब्वियसली जो सारी मुलाकातों में ये तय करना कि नवाज शरीफ साहब वापस कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। वो वाटर टेस्ट कर रहे हैं कि ये बार बार कह के कि अगर इमरान खान साहब नाअहल होए और फिर नवाज शरीफ साहब वापस आए और फिर दोनों को अहल करार दिया जाए। आप देखते हैं मुख्तलिफ जगह से ये पहले बयानियाँ फ्लोट किया जाता है, फिर देखते हैं उसको कितनी पजीराई मिलेगी या नहीं मिलती है। सो हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली इस तरह की कोशिशें भी हैं PMLN की, जो वो गारंटीज़ भी चाहते हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जब वापस आएँ तो उनको जेल में ना जाना पड़े। और बड़ी शर्म की बात भी होगी कि अगर आप मुल्क वापस आएँ और आपका भाई वज़ीर आज़म हो और आपको जेल जाना पड़े, तो उनकी बेशतर जो इस वक्त कोशिश है वो यही है, और वो गारंटीज़ मांग भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए हर रजीम में ना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए होती है। एक स्टेक होल्डर अकेला ये काम नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम समझें कि इस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार के अंदर अगर उसको उसमें हिस्सेदार बनना भी उनको, फिर भी किसी ना किसी सियासी जमात की जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए होगी, इस वक्त उन्हें नून लीग की तरफ से उसकी ज़रूरत है। सो अगर कुछ गिव एंड टेक होता है, कुछ आप हमें दें कुछ हमसे बदले में लें, तो ऑब्वियसली उसमें ज़रूर नवाज शरीफ साहब की वापसी एक बहुत बड़ी शर्त है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि पिछले अभी कल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और डॉलर सस्ता हो रहा है, आलमी मार्केट में तेल कम हो रहा है, लेकिन ये बढ़ा रहे हैं। फिर मरियम नवाज़ का ट्वीट के जी मियाँ साहब मीटिंग से उठ के चले गए। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या नून लीग के अंदरूनी मामलात भी ख़राब है? सियासत है जी, सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है कि इस मीशत के ऊपर सियासत करते हैं। तो मीशत पे सियासी पोजीशंस होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपका प्राइवेटाइजेशन के बारे में ख्याल है, क्या ख्याल है, या और जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उसके ऊपर आप तय करें जी कि आप क्या इस पे बिलीव करते हैं कि ग्रोथ बढ़ानी है, और या आप ये बिलीव करते हैं कि नहीं, ग्रोथ को स्लो करके हमने वैसे जो अपने लॉसेज हैं और अपनी इकोनॉमी को जो है सस्टेनेबल बनाना है। ये बेसिक आपके प्रिंसिपल्स हैं, इस पर आपकी डिसएग्रीमेंट। लेकिन जब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के साथ बात होती है ना, फॉर एग्जांपल मिफ्ता साहब को मालूम था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे उन्हें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी,
پر اس وقت وہ کہتے رہے دیکھیں یہ کیوں قیمتیں بڑھا رہے ہیں, عوام کو لوٹ لیا, برباد ہو گئے. اب جب وہ اقتدار میں ہیں اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں, بائی دا وے میں یہ انڈورس کر رہی ہوں کہ جو بھی اسٹیپس اس وقت لیے جا رہے ہیں وہ ضروری ہیں. کوئی اپنی خوشی سے قیمتیں نہیں بڑھاتا پیٹرول کی, خاص طور پہ جب آپ اس میں کانسٹیچوئنسیز میں ضمنی الیکشن میں جا رہے ہوں. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ پھر اس طرح کی آپ بیانیاں مت فلوٹ کریں جس کا آپ خود ہاسٹیج بن جائیں. سملرلی پی ٹی آئی بھی کچھ ایشوز کے اوپر معیشت پہ سیاست کر رہی ہے کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہے, وہ کر سکتے ہیں, وہ فیصلے انہوں نے نہیں کرنے. شاید جب وہ اقتدار میں آتے تو کچھ فیصلے ضرور مختلف کرتے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل وہ ایسے ہی فیصلے کرتے, لیکن مور اور لیس ایک ملک جس کو جو آئی ایم ایف کے چنگل میں ہو, جس نے کشکول لے کے پوری دنیا میں سے پیسے جمع کر کے چلنا ہو, کتنی کوئی تلسماتی کرشماتی پالیسی لے کر آ جائے گی پی ٹی آئی بھی, ان کو بھی انہیں ہی لوپ ہولز میں سے گزر کے چلنا ہے. تو قیمتیں تو بڑھانی انہیں بھی پڑتی, شاید طریقہ کار مختلف ہوتا, ان کا طریقہ کار مختلف ہے. ادر دین دیٹ تو اس پہ جو یہ شیم لیس سیاست ہوتی ہے نا, آج آپ یہ پلٹا دیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آ جائے, پی ایم ایل اپوزیشن میں چل جائے, بالکل رول ریورسل ہو جائے گا. یہ مفتاح صاحب کہیں گے پیٹرول 150 پہ لے کے آؤ, اور یہی جو ہے خان صاحب اس وقت توجیحات دیں گے کہ عالمی مارکیٹ کی قیمتیں, یہ مہنگائی. سو اس پہ نہیں سیاست کرنی چاہیے. باقی پی ایم ایل این آبویسلی وہ ایک ڈرامہ ہے. مریم صاحبہ ایک پاپولسٹ پوزیشن لیتی ہیں, جو شہباز صاحب کا کیمپ ہے, مفتاح صاحب کو کسی نے امپاور کیا نا کہ یہ ڈیسیجن وہ لیں. اگر آپ اس کی اونرشپ لیتے ہیں سیاسی طور پہ یا نہیں لیتے, لیکن کسی نے ان کو یہ طاقت دی کہ قیمتیں بھی بڑھائی جائے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرایا جائے. تو وہ کون ہے؟ وہ ان کی اپنی جماعت ہے. اچھا میڈم, عمران خان پہ توشہ خانہ کا کیس بھی چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں, ممنوع فنڈنگ کا بھی ہے, اور بڑا سخت شکنجہ ان کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے. یہ حکومت کر رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے, اور کیا عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی کیا عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے, بہت طرف سے یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے. کچھ حکومتی لوگ بھی کہہ رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہوں گی, نااہلی بھی ہوں گی, ادھر سے بھی پڑ رہی ہے. پھر دیکھیں جو پاکستان میں جو خبریں اور ریومرز اور سب کچھ نا, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. کبھی کبھی اس طرح کی خبریں فلوٹ کر کے نا واٹر کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا اس کے نتائج ہوں گے, اور پھر اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں کہنے کے بعد پھر پیچھے ایز اے لیوریج استعمال کر کے سیاسی طور پہ سمجھوتے بھی کیے جاتے ہیں نا. تو ابھی اگر میں کہوں کہ وہ نائل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے, ابھی بہت وقت ہے, ابھی 2-3-4 ہفتے میں اگلی جو سیاست ہے وہ بدلے گی. ہو سکتا ہے ہو جائیں, ہو سکتا ہے نہ ہو, بٹ آبویسلی اس ملک کے اندر کیسز بنتے کیسے ہیں, ان کو ان کے جو ہے اسپیڈ بریکر کون ان کے آگے لگاتا ہے, کون جو ہے وہ گیئر بدلتا ہے, کون جو ہے 5th گیئر پہ ان کیسز کو چلاتا ہے, کچھ کیسز سلو ہو جاتے ہیں. یہ سب تو کوئی آرگینک طریقے سے تو نہیں ہو رہا ہے. فورن فنڈنگ کیس کا 8 سال پرانا کیس ہے, ختم کریں 2 سال میں. پارٹی اگر فراڈ ہے فارغ کریں آپ ان کو, یا آپ لٹکاتے رہے. اب ایسے کنوینئنٹ وقت پہ جہاں پہ عمران خان ایک سیاسی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو امپلیمنٹ ضرور یہی پرابلم ہے کہ جب انٹینٹ اور لا کی جو انفورسمنٹ کے اندر اتنا شک پیدا ہو جائے, اتنا ٹرسٹ ختم ہو جائے, تو جو لیجٹمیٹ کیسز ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں نا. اچھا کچھ لوگوں کے جو ہے توشہ خانہ کیس کب سے چل رہا ہے, یہ پیپلز پارٹی کے اوپر, نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر بھی توشہ خانہ کیس ہے, وہ اس وقت بیک برنر پہ ہیں. اگر یہ کیس جو کہ 1-1.5 مہینے میں فائل ہوا, اس کا جلدی فیصلہ ہوگا, پھر لوگ سوال کریں گے کہ جی اس وقت ٹائمنگ اور انٹینٹ بڑا ضروری ہے. تو یہ جو انصاف کے پروسیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے جب خود یہ قوتیں اس کو توڑتی مڑوڑتی ہیں, تو کسی کا ٹرسٹ ہی نہیں. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یار پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, چاہے وہ لیجٹمیٹ کیسز بھی ہوں, لیکن آپ ان لیجٹمیٹ کیسز کو خود خراب کرتے ہیں اپنی سیاسی کنوینئنس کے لیے, ان کو تیز کر کے یا سلو کر کے. اچھا میڈم, ایک بڑا سینسٹیو کوشچن ہے. ہماری سیاست میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کے آیا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ڈسکشن ہوئی کہ آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. اب باتیں ہو رہی ہیں نیا آرمی چیف کون ہوگا, سب کی نظریں اسی پر ہیں. اس حوالے سے آپ کی معلومات کیا ہیں؟ دیکھیے میری معلومات صرف یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر جو سیاسی قیادت ہے ان کو بیٹھ کر اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہر 3 سال بعد جب اس طرح کی تعیناتیوں کی یا توسیع کی بحث شروع ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو سیاسی نظام چوک ہو جاتا ہے, کیا ہمیں یہ قابل قبول ہے؟ ایٹ لیسٹ آپ لوگ تو خیر ینگ ہو, 2014 سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب بھی 3 سال بعد کوئی ایسا فیصلہ ہونا ہوتا ہے ملک کی سیاست میں ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے. تو یہ میرے یا آپ کے سوچنے سے کیا, یہ تو ان لوگوں کو ہے نا جنہوں نے بیٹھ کے پوری کنسنسس کے ساتھ قراردادیں پارلیمنٹ کے اندر پیش کیں, اور پھر آج سارے ماشاءاللہ, کل کوئی اور اس وقت اس ہیجانی کیفیت کے نتائج بھگت رہا تھا, آج یہ خان صاحب یا کوئی اور بھگت رہا ہے.
So obviously there is an elephant in the room. This is a problem that should be sorted out by the political class of this country کہ بھئی ہم نے یہ کیا اگلے 3 سال بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے کہ کب کوئی اور تعیناتی یا توسیع کی بات آئے گی تو پھر کوئی ایک پولیٹیکل وہاں پہ ہیجان ہوگا، یا ہم نے اس کا رستہ روکنا ہے؟ مجھے اس وقت لگتا ہے کہ اس وقت رستہ روکنے کی نہ کسی کی کیپیسٹی ہے اور نہ نیت ہے۔ میرا کچھ اگلا جو کوشچن تھا اس کا تھوڑا سا جواب میم آپ نے دے دیا۔ ہماری سیاست میں آپ تو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں یہ المیہ کیوں ہے کہ ہر سیاست دان وہ کوشش کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے آ کے وہ حکومت بنائے، اور ابھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات اس وجہ سے خراب ہوئے کیونکہ نومبر میں ایک تعیناتی ہونی تھی، یہ حکومت چاہتی ہے ہم نے آرمی چیف تعینات کریں، وہ کہتے ہیں ہمارا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں گھسیٹا جاتا ہے۔ پھر ہماری سیاست میں اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے، اس تعیناتی کو، اس کو لے کے حکومتیں اتنا زیادہ سیریس کیوں ہوتی ہیں؟ میں تو نااہلی کہوں گی جی، اس کے علاوہ دور اندیشی بھی نہیں ہے ان کے اندر، وقتی مفادات کے لیے ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم اس وقت ہم گڈ بکس میں ہمارے تعلقات اچھے ہیں، جس کو آپ سیم پیج کہتے ہیں نا، سیم پیج آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت زیادہ، تو ہم چونکہ سیم پیج پہ ہے تو اس ملک اس طرح آسٹرچ اپروچ سے تو وقتی طور پہ تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ملک کے نظام کے اندر تو فائدہ نہیں ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کیپیسٹی نہ بلڈ کرنے کی کوشش کی سیاست دانوں نے کہ بھئی ہم ان کو ٹیک آن کیسے کریں، کمپرومائزز کیے، کمپرومائز ہوئے، گورننس جو کہ ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہونا چاہیے تھا اس پہ فوکس نہیں کیا، سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مزید مضبوط نہیں کیا، اپنے اندر جو ماڈلز تھے پرانے 1990 کی سیاست کا اس کو اپڈیٹ نہیں کیا، تو پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ۔ اور اگر سب کی خواہش یہی ہے کہ بھئی اس وقت ہم ایک پیج پہ آ جائیں، لیکن کب تک؟ ایک پیج والی تھیوری تو میرا خیال ہے اب سب کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی جا کے وہ پیج میں دراڑ ضرور آ جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں تو پیج پھٹ بھی جایا کرتا ہے نا۔ تو کوئی نیا کام کرے نا، کوئی نیا میکنزم ہونا چاہیے، کوئی اپنا اور عوامی طاقت پہ نثار کریں، یہ بیک ڈور میں بیٹھ کے ڈیلیں کٹ نہ کریں، یہ وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے لیکن بعد میں آپ کو دوبارہ یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ یہ جو سینیریو اس وقت کریٹ ہوا ہے، یہ آج کی حکومت ماضی میں سلیکٹڈ کہتی تھی عمران خان کو، اور پہلے آج جو محب وطن سمجھے جاتے ہیں کل وہ غدار سمجھے جاتے تھے، آج کی حکومت کل اسٹیبلشمنٹ کے آرمی کے خلاف بیانات دیتے تھے خواجہ آصف قصاد رفیق و باقی لوگ۔ یہ جو صورتحال ہے میڈم، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ احساس ہو رہا ہے کہ جو سیاست دان ہمیں ہٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہمیں سیاست میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی ایک پوزیشن سیٹ کرنی ہے تاکہ ہمیں کوئی سیاست دان ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائے یا ہماری پوزیشن کے اوپر بات نہ کرے؟ اگر ایک کیک ہے اور اس کے بہت سارے دعوے دار ہیں اور اس کیک کا بڑا حصہ کسی ایک اسٹیک ہولڈر کو مل رہا ہے تو وہ اپنا حصہ کیوں کسی کو واپس کرے گا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی اس کی کوئی وجہ۔ اگر مجھے ایک بڑا پیس کیک کا مل رہا ہے اور مجھے کسی کے ساتھ میں کیوں شیئر کروں؟ اگر کسی میں اگر ہمت ہے وہ چھین کے لے لے مجھ سے، اگر وہ نہیں لے سکتا تو ٹھیک ہے بھائی، میں کیک کا بڑا حصہ اپنا انجوائے کروں۔ تو یہی صورتحال ہے بھائی، اگر آپ کو کوئی کہے کہ والنٹیرلی اپنے حصے سے کیک کا کسی کو دے دیں، مطلب اگر آپ بہت رحم دل ہوں گے تو آپ کہیں گے ہاں میں کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کے سٹیکس ہیں اس کیک کے پیس کے اندر تو آپ کیوں کریں گے؟ تو کوئی کیوں کرے گا؟ کوئی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے طاقت واپس کیوں کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ طریقہ کار ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ وہ طریقہ کار سے آہستہ آہستہ اپنی انکروچ سپیس کو واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے مواقع ملے پولیٹیکل کلاس کو، ہر بار انہوں نے وہ مواقع بڑی ہنسی خوشی گوا دی ہے۔ کبھی ایک سائیڈ نے دوسرے کو دبانے کے لیے ان کا سہولت کاری کا کام کیا، آج کل جو دوسری سائیڈ ہے اپنے سیاسی مخالف کو دبانے کے لیے وہ سہولت کاری کا کر رہی ہے، لیکن بچے گا کوئی نہیں اس میں سے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے سہولت کار کل کے وکٹمز نہیں ہوں گے تو ایسا نہیں ہونے والا، یہ ماضی ہمیں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہے اور ابھی آپ کے سامنے یہ سارا کچھ انفولڈ ہو رہا ہے۔ آگے بھی یہی ہوگا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آج 2-3 مہینے ایک فریق کے لیے سخت ہیں تو کیا اس کے بعد کیا کچھ سالوں بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت فریق طاقتور نظر آ رہا ہے وہ ہمیشہ طاقتور رہے گا؟ نہیں، اس کی باری بھی آئے گی۔ سہولت کار تبدیل ہوتے ہیں اور ان کو خود سوچنا چاہیے ہے کہ بھائی یہ کب تک سلسلہ چلے گا۔ اگین اس میں انٹینٹ اور کیا نام ہے کیپیسٹی دونوں کا فقدان۔ سو مچ میڈم، آپ نے اپنا خصوصی ٹائم دیا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سینئر صحافی تجزیہ کار ماریہ مہمن صاحبہ سے ملکی صورتحال پر، اس وقت جو کچھ چل رہا ہے، کیا حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ شہباز گل کا کیس آپ سب کے سامنے ہے، لندن میں ملاقاتوں کا کیا احوال ہے، آنے والے وقتوں میں ملکی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کس طرف جائے گی، ان سب پہ ہم نے بات کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، عدنان آپ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔